बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर नबी करीम शफ़ीउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम दुरूद पाक पढ़ने वाले के ईमान की गवाही देंगे। दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए शफ़ाअत वाजिब हो जाती है। दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला की रज़ा और रहमत लिख दी जाती है। अल्लाह ताला हम सब को ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। खुलासतुल कुरान के सिलसिला में आज हम सूरह माइदा के हवाले से आपके सामने बयान करेंगे, चूँकि इसमें माइदा या खाने की चीज़ों का तज़किरा है, इसलिए इसका नाम माइदा रख दिया गया। इससे पहले हम अपने नए आने वाले व्यूवर्स को अपने चैनल आब कौसर पर खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। हमारे चैनल आब कौसर को सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरह की मुफीद और अच्छी वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहेंगी। इसके अलावा अगर आपको कोई मसला दरपेश है या आपको कोई वजीफ़ा चाहिए तो अपने कमेंट्स में बताएं, हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द उससे मुताल्लिक वीडियो अपलोड कर देंगे। खुलासतुल कुरान के सिलसिला में आज हम आपके सामने बयान करेंगे सूरह नंबर 5 सूरह माइदा। ये मदनी सूरत है। इसमें 120 आयात और 16 रकू हैं। क्योंकि इसमें माइदा यानी दस्तरखान का किस्सा मज़कूर है, इसलिए इसका नाम माइदा रख दिया गया। ये सूरत हिजरत मदीना के बाद नाज़िल हुई। बाज़ रवायात से साबित होता है, जैसा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि ये नज़ूल के एतबार से सूरह माइदा आखिरी सूरत है। इस सूरत में हलाल व हराम के मुतअद्दिद अहकामात और 3 किस्से भी बयान किए गए हैं। इस सूरत की एक ख़ास बात यह है कि इसमें वो आया करीमा भी है जो हज्जतुल विदा के मौका पर हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। इस आयत में तकमील दीन का ऐलान किया गया। ये वो आयत है जिसके बारे में एक यहूदी ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा था, ए अमीरुल मोमिनीन, अगर ये आयत हमारे ऊपर नाज़िल होती तो हम इस दिन को यौम ईद करार दे देते। आपने जवाब में फ़रमाया, मैं इस दिन को भी जानता हूँ और उस घड़ी को भी जानता हूँ जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाज़िल हुई। वो अरफा की शाम और जुमा का दिन था। गोया उस दिन हमारी 2 ईदें थीं। इस सूरत की इब्तिदा में अहले ईमान को हर जायज़ अहद और अक़द के पूरा करने का हुक्म दिया गया है, ख़्वाह वो अहद व अक़द इंसान और रब के दरमियान हो या इंसान और दूसरे इंसान के दरमियान हो। खाने पीने की बहुत सारी ऐसी चीज़ों की हुर्मत का ऐलान किया गया जिन्हें ज़माना जाहिलियत में हलाल समझा जाता था, क्योंकि उन चीज़ों के खाने में सेहत व जिस्म का भी नुकसान है, फ़िक्र व नज़र का और दीन व इखलाक का भी नुकसान है। मसलन मुर्दार, बहने वाला खून, खिंजीर का गोश्त और वो जानवर जिसे गैर अल्लाह के नाम पर ज़िबा किया गया हो। हलाल व हराम के बयान के बाद अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर अपने उस फ़ज़ल इनाम और एहसान का ज़िक्र किया कि अल्लाह ने उन्हें वज़ू और गुस्ल के ज़रिए ज़ाहिर व बातिन के एतबार से पाक किया, ताकि वो रूहानी तौर पर अल्लाह के साथ मुनाजात के लिए तैयार हो सकें। बंदों पर अल्लाह के फ़ज़ल व एहसान में से एक ये भी है कि पानी के इस्तेमाल की कुदरत ना होने की सूरत में तयम्मुम की इजाज़त दी गई। क्योंकि इस्लामी शरीयत आसान शरीयत है, इसमें कदम कदम पर बंदों की मजबूरियों का लिहाज रखा गया है। चुनांचे इस पारा के 6 रुकू में फरमाया गया, अल्लाह तुम पर तंगी नहीं करना चाहता, बल्कि वो चाहता है कि तुम्हें पाक कर दे और तुम्हारे ऊपर एहसान पूरा कर दे, ताकि तुम शुक्र करने वाले बन जाओ। इसी तरह इसमें यहूद की बुज़दिली, उनकी फितना व फ़साद, सरकशी और तकब्बुर का बयान किया गया है। इन औसाफ के बयान करने का मकसद ये है कि मुसलमान अपने आप को इन खराबियों में मुब्तला होने से बचा कर रखें। यहूद के साथ साथ नसारा के अहवाल भी बताए गए। उनसे भी अल्लाह के हुक्मों पर कायम रहने का वादा लिया गया था, लेकिन उन्होंने अल्लाह के अहद को तोड़ दिया, जिसकी वजह से अल्लाह ने उनके दिलों में बुग़्ज़ व अदावत डाल दी। बावजूद ये कि ये दोनों ग्रोह बहुत सारी एतकादी, अमली और इखलाकी खराबियों में मुब्तला थे, फिर भी ये दावा करते थे कि हम अल्लाह के बेटे और उसके महबूब हैं। इस दावा की तरदीद करते हुए फरमाया गया कि अगर तुम वाकई अल्लाह के महबूब हो तो वो तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सज़ा क्यों देता है। इस मज़म्मत और तरदीद के बाद उन्हें दीन हक़ और ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की दावत दी गई। इसी तरह आगे चलकर फरमाया
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے یہود کو اللہ کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا، پھر انہیں ارض مقدس یعنی فلسطین میں داخل ہونے کی ترغیب دی، لیکن ان بدبختوں نے اس ترغیب کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا، اے موسیٰ، ہم تو اس ملک میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہاں سے عمالقہ نکل نہیں جاتے، لہذا تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانی کے تذکرہ کے بعد اگلے رکوع میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ ذکر کیا گیا، جس کے مطابق قابیل نے حسد کی بنا پر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہی حسد یہودیوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔ اسی قصہ کی مناسبت سے ڈاکوؤں، باغیوں اور زمین میں فساد پھیلانے والوں کی سزا ذکر کی گئی، یعنی کسی کو سولی دی جائے، کسی کو قتل کیا جائے اور کسی کے ہاتھ پاؤں الٹی جانب سے کاٹ دیے جائیں۔ پھر 10ویں رکوع میں چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ یہ ملک کے امن و تحفظ کے لیے خطرہ بنتے ہیں، لہذا ان کو ایسی سزا دینا ضروری ہے جس سے دوسرے عبرت حاصل کریں۔ پھر فرمایا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو وہ لوگ غم میں نہ ڈالیں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، وہ جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ان کے دل مسلمان نہیں، اور وہ یہودی ہیں۔ یہ جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں اور ایک دوسری جماعت کے جاسوس ہیں جو آپ کے پاس نہیں آئی۔ یہود کے ساتھ ساتھ نصارہ کی گمراہی کا بھی بیان ہے، اور بتلایا گیا ہے کہ ان کو تورات اور انجیل دی گئی تھی، لیکن انہوں نے ان کتابوں کے مطابق اپنے فیصلے نہ کیے۔ تورات اور انجیل کے ذکر کے بعد قرآن کا تذکرہ ہے، جو کہ ہدایت اور گمراہی میں فرق کرنے والا ہے اور یہی کتابوں کا محافظ ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے ساتھ قلبی دوستی لگانے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ وہ امت اسلامیہ کے سخت ترین دشمن ہیں۔ فرمایا گیا، اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہود و نصارہ کی دوستی سے منع کرنے کے ساتھ ساتھ سچے اہل ایمان سے دوستی لگانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہود و نصارہ کی گمراہیوں میں سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے اسلام اور قرآن کو جھٹلایا، اور اسی طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ٹھہرایا، جیسا کہ اگلے پارہ میں جیسا کہ فرمایا گیا، بے شک وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کہا اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے، اور ان میں سے بعض نے کہا کہ وہ تین میں سے تیسرا تھا۔ قرآن نے ان کے غلط نظریہ کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ جو کھائے گا وہ فضلہ نکالنے کا بھی محتاج ہوگا، اور جو محتاج ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ یہود و نصارہ دونوں کو دین میں ناحق غلو کرنے اور خواہشات کی اتباع کرنے سے منع کیا گیا، کیونکہ یہ غلو اکثر گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا گیا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کر جاتے تھے، اور ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے۔ یہ سبب ذکر کر کے اصل میں امت اسلامیہ کو سمجھایا گیا کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں، وگرنہ ان پر بھی ویسے ہی اللہ کی لعنت ہو سکتی ہے جیسا کہ بنی اسرائیل پر لعنت ہوئی۔ اور یہ بات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمائی ہے۔ ترمذی میں ہے کہ آپ نے فرمایا، جب بنی اسرائیل معاصی میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے انہیں منع کیا، مگر وہ باز نہ آئے، تو ان کے علماء ان کی مجلسوں میں بیٹھتے رہے اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے بھی رہے، چنانچہ اللہ نے ان سب کے دلوں کو ایک جیسا کر دیا۔ اور اسی طرح داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے ان پر لعنت فرمائی، یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کر جاتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ٹیک لگائے ہوئے تھے، مگر یہ فرماتے ہوئے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، نہ تمہارا ایمان کامل ہو سکتا ہے اور نہ ہی تم اللہ کے عذاب سے نجات پا سکتے ہو جب تک کہ تم لوگوں کو حق کی دعوت نہ دو اور حق قبول کرنے پر آمادہ نہ کرو، اور انہیں ظلم اور معاصی سے نہ نکالو۔ اسی طرح آگے چل کر ذکر فرمایا، کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے،
اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جن پاکیزہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے تم نہ تو انہیں حرام سمجھو اور نہ ہی ان کے استعمال سے احتراز کرو۔ شراب، جوا، بت اور پانسے قطعی حرام اور شیطانی عمل ہیں۔ ان کے ذریعے شیطان مومنوں کے دلوں میں بغض و عداوت کے بیج بوتا ہے اور انہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دیتا ہے۔ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار جائز نہیں، البتہ سمندر اور دریا میں رہنے والے جانوروں کا شکار حالت احرام میں بھی جائز ہے۔ اسی طرح احرام کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے بیت الحرام یعنی کعبہ اور شہر حرام کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ یہ کعبہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے گرد و پیش کے علاقے کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کی حرمت اور امن کا اندازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے ہوتا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں، اگر میں اپنے والد خطاب کے قاتل کو بھی حرم میں دیکھ لوں تو اس وقت تک اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ وہ حرم کی حدود سے باہر نہ نکل جائے۔ اسی طرح آگے فرمایا، جب کسی انسان کو موت کی آہٹ محسوس ہونے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ قابل وصیت امور کے بارے میں وصیت کر جائے۔ اس وصیت پر 2 قابل اعتماد شخصوں کو گواہ بنا لیا جائے تاکہ کل کلاں اگر اختلاف ہو جائے تو ان کی گواہی کی روشنی میں فیصلہ کیا جا سکے۔ اسی طرح حلال و حرام کے ان مسائل کے بعد قیامت کے دن کی منظر کشی کی گئی ہے، جب تمام رسولوں کو جمع کر کے ان سے سوال کیا جائے گا کہ جب تم نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے ساتھ سوال و جواب کے تناظر میں حضرت مسیح علیہ السلام کا خاص طور پر تفصیلی تذکرہ کیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سیدنا مسیح علیہ السلام کو اپنے احسانات یاد دلائے گا۔ ان احسانات میں مائدہ والا قصہ بھی مذکور ہے کہ جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ آپ اللہ سے درخواست کریں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے مائدہ نازل فرمائے، یعنی ایسا دسترخوان جس میں کھانے پینے کی مختلف آسمانی نعمتیں سجی ہوئی ہوں۔ اسی قصہ کے حوالے سے اس سورت کا نام مائدہ رکھ دیا گیا ہے۔ اپنے چند احسانات گنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود ٹھہراؤ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ جلال میں عرض کریں گے، تو پاک ہے، میرے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں تھا۔ میں نے تو انہیں ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا تھا، اگر انہوں نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے تو آپ کو اختیار ہے، چاہے تو انہیں سزا دیں اور چاہے تو معاف کر دیں۔ اسی طرح قیامت کے دن کی منظر کشی اور اللہ کی ہماگیر سلطنت کے تذکرہ پر سورہ مائدہ اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ ہمیں امید ہے جس طرح ہماری پہلے کی ویڈیو آپ کو اچھی لگیں، آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح کی مفید اور اچھی ویڈیوز لے کے ہم آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل آب کوثر سبسکرائب کیجئے تاکہ اسی طرح کی مفید اور اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔